अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे 2026 में पाक भारत ताल्लुकात कैसे रहेंगे, क्या एक और मार्का होने जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पर बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सियासी निज़ाम में रद्दोबदल की बाज़गश सुनाई दे रही है, कौमी सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है 2026 में, और राना सनाउल्लाह ने जो बात की है कि अगर 5 बड़े मिलकर बैठे तो शायद कोई सियासी रास्ता PTI के लिए निकल सकता है, इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे चीन की पाकिस्तान के सनअती सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से क्या होने जा रहा है, सरमायाकारी पर अब चीन जो है इन्वेस्ट करने जा रहा है और मुख्तलिफ कंपनीज खोली जाएंगी जिससे यकीनी तौर पर रोजगार बढ़ेगा और ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और खित्ते में कुछ बदलती हुई तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, और जिस तरह से भारत एक तरफ पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, कशीदगी बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आते हैं, दहशत गर्दी के मामले पर भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है, लेकिन ढाका में हमने देखा कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात जो हुई है, और जिस तरह से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद आकर स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब से मिले हैं, इसको काफ़ी मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारिजा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो हमने देखा कि भारत पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, इवन अगर इनके भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की बात की जाए वो भी मुख्तलिफ धमकियाँ देते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इस पर भी आपका कॉमेंट चाहेंगे। लेकिन ये जो अमरीकी थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2026 जो है उसमें भी कोई जंगी माहौल बन सकता है पाकिस्तान भारत के दरमियान। क्या समझते हैं आप, इस पर आप क्या कॉमेंट देंगे? देखिए, पहली चीज़ तो हैंडशेक की बात है, फिर आगे की बात फिर बात करते हैं। जहाँ तक हैंडशेक है, इस लिहाज से उसको अहमियत दी जा रही है कि इससे पहले तकरीबन कुट्टी थी और क्रिकेट टीम्स नहीं हाथ वाथ मिलाती थी, लेकिन बावजूद इसके मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ी में कहते हैं यू शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, इसको कोई ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट, तो क्या लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल कर दिया है, क्या वाकई ये एक डेवलपमेंट है? क्या जो उन्होंने ये सोची समझी उनकी बात थी? हो सकता है एक सिग्नल देना चाहते हो कि हम टेंशन को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भारत से बयानात आ रहे हैं और बयानात से बढ़कर जो एक्शन है, ये दुलहस्ती डैम जो उसका दूसरी स्टेज है, वो उन्होंने इंडस बेसिन ट्रीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें पहले उनको पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो कुछ भी नहीं है और उन्होंने शुरू कर दिया। अभी से टोटल वायलेशन ऑफ इंडस बेसिन ट्रीटी, तो एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है। हाँ, उसके साथ ये ठीक है कि दो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स हैं दोनों की, हम उसकी रिक्वायरमेंट है अंडर जो कुछ हमने आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत कुछ फैसले किए थे, जैसे कि हम लिस्ट एक्सचेंज करेंगे, तो खुदा न खास्ता जंग हो तो वो उन पे हमले ना हो उन साइट्स पे। फिर साथ जो प्रिजनर्स हैं उनका एक्सचेंज जो था वो भी उसमें इन्वॉल्व था, और प्रिजनर्स जो हैं उसमें लिस्ट प्रिजनर्स एक्सचेंज की जो लिस्ट हैं वो भी एक्सचेंज की गई हैं, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मुझे तो याद है जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उससे बहुत हम आगे निकल गए थे। मेरे ही प्रपोज़ल पे मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने फैसला किया था कि सुपीरियर कोर्ट जजेस इंडिया और पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स की कंडीशंस हैं उसको भी वॉच करेंगे, और एक आध दफ़ा वो हुआ भी, लेकिन बदकिस्मती से हालात फिर ख़राब हो गए और फिर मामला आगे ना बढ़ा। तो लेकिन बहरहाल जिन हालात में हम से गुज़र रहे हैं उसमें ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और एक ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। इसलिए मैंने आपको दुलहस्ती डैम के बारे में, इंडस बेसिन ट्रीटी में उन्होंने मैं जो इन्फॉर्म कुछ नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट थी इंडस बेसिन ट्रीटी की, तो इसलिए कि क्या इसको बहुत अहमियत दी जाए। हिंदुस्तान के अखबारात ने इसको ख़ास अहमियत नहीं दी, हमारे यहाँ थोड़ी सी निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको यही समझिए कि इस नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल्स दोनों आ रहे हैं जिनको मैंने वो कहा, लेकिन वो जो अच्छा सर, ये शुक्र है कि जो न्यूक्लियर
سائٹس ہیں ان پہ جو لسٹ ان کی ایکسچینج کی گئی ہیں وہ اچھی بات ہے جی. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ چین کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جب پاکستان اور انڈیا کا معرکہ ہوا تو اس میں صرف امریکہ یا سعودی عرب نے نہیں کوشش کی بلکہ انڈیا نے چین سے بھی ریکویسٹ کی اور اس نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا. اگرچہ انڈیا میں تو اس حوالے سے بڑا شور آ رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آفٹر دی ایونٹ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت کے کیا بیانات ہیں. جو پاکستان ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان نے پرائم منسٹر نے شکریہ چین کا بھی کیا تھا کہ انہوں نے رول ادا کیا ہے. تو اس لیے ہندوستان کا یہ کہنا کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو کیا گھڑی گھڑی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ کسی نے اس میں کوئی رول ادا نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے ان کی پرانی پالیسی یہ ہے ہندوستان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی بیچ میں ایکسٹرنل انٹرونشن نہ ہو اور یہ آپس میں دونوں ملک طے کریں. یعنی انڈر سملر اگریمنٹ یہ تھا کہ یہ آپس میں بات کریں گے, لیکن سملر اگریمنٹ میں بھی جو انٹرنیشنل رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں دونوں ملکوں کی وہ اس سے کوئی دستبرداری نہیں کی گئی تھی, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو کلیم تھا یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز پہ وہاں قائم تھا. لیکن اگر ہم ہندوستان کی دلیل مان بھی لیں کہ جی یہ جو آپ کو سملا اگریمنٹ کے بعد بائی پارٹیزن بات کرنی تھی آپس میں بائی لیٹرل بات, وہ تو بات انہوں نے ختم کر دی. اس کے بعد ہندوستان نے آرٹیکل 370 کی جو کو ایبروگیٹ جو کیا اور ہندوستان برملا کہتا رہا ہے کہ ہم اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے نہ تو وہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو مانتے ہیں نہ بائی لیٹرل جو اگریمنٹس ہیں اس کو مانتے ہیں. تو اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو ہندوستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ نہ تو وہ ایکسٹرنل انٹرونشن مانتا ہے نہ وہ آپس میں بات چیت کرتا ہے. تو اگر اس کو آپ سمجھیں تو ایک ان کی پالیسی کا آپ تسلسل سمجھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا. لیکن اس سے بڑھ کر ایک سیاسی وجہ ہے جس وجہ سے بی جے پی گورنمنٹ ریپیٹڈلی کہہ جا رہی ہے کہ نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امپریشن بھارت کے عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ بھارت ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تھا, حالانکہ ساری دنیا بھول جائیں پاکستان اور انڈیا کے میڈیا نے کیا کہا ہے. ہم اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فوگ آف وار میں آپ کہہ سکتے ہیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, دونوں سائڈز نے کہا ہے, لیکن میں دونوں سائڈز کی تو بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جو ایک انٹرنیشنل پرسیپشن ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا ہے اس میں تو کلیئرٹی ہے بالکل کہ پاکستان کا ہاتھ بھاری تھا, پاکستان حاوی تھا. اور اس کی کیا میں دلائل دوں, ساری سچویشن ہی چینج ہو گئی ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن جو چینج ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ جو بھارت نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا اور جس کو فائدہ ہو گیا تھا, کیونکہ 15-20 سال سے مختلف امریکن ایڈمنسٹریشنز کیونکہ وہ چائنا کو سب سے بڑا اپنا دشمن سمجھتی تھیں تو وہ چائنا کے خلاف انڈیا کو انہوں نے نتھی کیا ہوا تھا. ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ انڈین نیریٹو کو بلڈ کریں. تو انڈیا اپنے آپ کو ایک بڑی پاور تسلیم کرانا چاہ رہا تھا اور یہ کہ جی اس کا مقابلہ خطے میں کسی سے ہے ہی نہیں. تو وہ جو 15-20 سال کا پروپیگنڈا تھا وہ تو مٹی میں مل گیا کیونکہ ساری دنیا نے یہ کور کیا کہ پاکستان کا ہاتھ حاوی تھا. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, حالانکہ اس میں مختلف وہ تعویلات اب پیش کر رہے ہیں, لیکن جو بھی تعویل ہو وہ جس حساب سے امپریشن دے رہے تھے کہ سعودی اپنا اسرائیل سے تعلقات بڑھا کے کہ وہ جی بیک وقت اسرائیل سے بھی تعلقات رکھیں گے, سعودی عرب سے بھی, یو اے ای سے بھی, تو امپریشن یہ دے رہے تھے کہ ایک بڑی پاور ایمرج کر رہی ہے. وہ تو مٹی میں مل گیا ہے کیونکہ اب اس کو جس طرح امریکنوں کو اندازہ ہوا کہ امریکہ خاک انڈیا پہ ریالائز کرے چین کو کنفرنٹ کرنے میں, وہ تو پاکستان کی ہم پلہ پاور ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے. میں مانتا ہوں کہ انڈیا کی ملٹری ہم سے بڑی ہے, ان کی اکانومی ہم سے بڑی ہے, لیکن سر بات ہو رہی اکانومی کی نہیں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ملیٹریلی یہ ثابت کیا متعدد مرتبہ
کہ باوجود اس کے کہ بھارت کی فوج ہم سے بڑی ہے لیکن وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکی. کشمیر میں ہمیشہ لائن آف کنٹرول پہ جھگڑا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا ادھر ہو گیا کوئی تھوڑا ادھر ہو گیا, دونوں ملک کو تھوڑا ادھر سے گین کرتا ہے کوئی تھوڑا سا ادھر سے گین کر لیتا ہے اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس جنگ سے پہلے بھی ملیٹریلی دونوں برابر تھیں, اور میں نے جو کتاب اپنی لکھی تھی اس وقت میں نے کنکلوڈ یہ کیا تھا اور کئی کتابوں کو کوٹ کر کے کیا تھا, نیدر ہاک نور ڈو جو میری کتاب تھی اس میں, کہ اس وقت, اور وہ 2015 کی بات کر رہا ہوں, ملیٹریلی بڑے بڑے جو رائٹرز تھے جن کو میں نے نیم کیا کتاب میں, وہ یہ اس نتیجے پہنچے تھے کہ ہم پلہ فوجیں ہیں. اور اس میں تو ثابت کر دیا کہ اس میں پاکستان کو ایک حاوی تھا, اور ان کی 2 دن ایئر فورس کا اتنی دہشت تھی پاکستان ایئر فورس کی کہ 2 دن انڈین ایئر فورس اڑی نہیں. اس لیے اب جو مرضی وہ کہتے رہیں, تو اس نے ایک صورتحال جوہری طور پر تبدیل کر دی اس 4 ڈے وار نے, مڈل ایسٹ میں, سینٹرل ایشیا میں, امریکہ کی نظروں میں, یورپین یونین کی نظروں میں. پاکستان کا مقام پہلے سے بڑھ گیا ہے. ہاں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے, اور دونوں ملکوں کے غریب عوام کے مفاد میں ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور کوئی راستہ نکالیں. سب یہ فرمائیے گا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ عوام کے مفاد میں تو یہی ہے, لیکن سر جو اس وقت مودی سرکار کا ایٹیچیوڈ ہے, جس طرح سے وہ مشقیں فوجی کر رہے ہیں, ایک مشق کے بعد دوسری کے بعد تیسری, اور ابھی راجستھان میں پاکستانی سرحد کے بالکل ساتھ انہوں نے فضائی مشقیں رکھ لی ہیں جس میں فرنٹ لائن ان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ سب حصہ لیں گے. تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکی تھنک ٹینک نے جو یہ کہا ہے کہ 2026 میں بھی کوئی اس طرح کا مارکا ہو سکتا ہے, تو وہ کیا یہ مشقیں بھی اس کی کو بنیاد ہیں؟ نہیں, دیکھیے, جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, اس کو تو آپ ڈینائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے بھی اتنے بڑے ہمارے ڈسپیوٹس ہیں. لیکن ایک چیز آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے آپ کو کچھ تھوڑی سی انڈیکیشن ضرور ملے گی, اور وہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے کہا تھا بڑے مغرور جیسے کوئی بات کرتا ہے, اور کہ جی ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے, ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا وار کے بعد, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہوگی ٹیررزم انسیڈنٹ تو ہم سمجھیں گے یہ ایکٹ آف وار ہے, یعنی کہ پاکستان نے کیا ہے, اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے, اس کو جواب دیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ریڈ فورٹ کے اوپر ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, کئی بندے مر گئے تھے انڈیا کے اندر دلی میں, لیکن انہوں نے پاکستان کو بلیم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو بلیم کرنے میں گلے پڑ جائے گی ان کے, جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ تو دیا تھا, لیکن جو ان کی گت بنی اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس قسم کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں کو تھوڑی سی ریئلائزیشن ہے کہ جنگ پاکستان سے کرنا ان کے بھی مفاد میں نہیں. حالانکہ ان کی معیشت ہم سے بڑی ہے, میں مانتا ہوں, فوج بھی بڑی ہے, لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بڑا چھوٹا تو ایک بات ہے کہ جب بھی جنگیں ہوئی ہیں بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو لیٹسٹ ہے, جو 4 ڈے وار ہے, انڈیا کو ریئلائزیشن ہوگی ہم تو ماضی میں کچھ نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ملیٹریلی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنا چپا دفاع کر سکتا ہے, بھارت کو مناسب جواب دے سکتا ہے. اور جو میں نے آپ کو ریسنٹ انسیڈنٹ بتایا جس کے اندر انہوں نے نہیں کہا یہ جو اٹیک ہوا ریڈ فورٹ پہ کہ پاکستان نے کرایا ہے, تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سے جنگ کرنا ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے. باقی وہ کیا کریں گے الیکشن جیتنے کے لیے اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے, میں کچھ نہیں کہہ بنگلہ دیش کے تعلقات میں بھی کافی زیادہ کشیدگی دیکھی جا رہی ہے. ایون دی اکانومسٹ کی بات کریں, انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے کہ اب ایک دوست پڑوسی کی بجائے اسٹریٹجک چیلنج کے طور پر بھارت بنگلہ دیش کو دیکھ رہا ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں خالدہ ضیاء کی وفات کے بعد بنگلہ دیش میں کیا سیاسی حالات پیدا ہوں گے, اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور طلبہ کا جو اتحاد ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیے, کون سا اتحاد کس کے ساتھ بنتا ہے. بنگلہ دیش میں بی این پی کے میں نے تو دور اچھی طرح دیکھا ہے, میں فورن منسٹر تھا, بے انتہا قریبی تعلقات تھے ہمارے.
BNP کی حکومت کے ساتھ بیگم خالدہ ضیاء ان کے جو پوری کی پوری حکومت تھی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا تو بڑا اچھا ان سے ایکسپیرینس رہا ہے ان کی حکومت کے ساتھ. جس کی بھی حکومت آ جائے، BNP آ جائے، یہ جو اسٹوڈنٹ پارٹی آ جائے جو نئی بنی ہے، اور جنہوں نے اب کہ یہ آغاز کیا ہے حیرت انگیز تبدیلی کا جو بنگلہ دیش میں آئی ہے، یا اس میں جماعت اسلامی آئے یا کوئی کمبینیشن آئے، کوئی بھی کولیشن آئے، جماعت اسلامی، BNP، یا جو نئی پارٹی بنی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ اور جماعت اسلامی، مجھے تو کوئی ایسا کمبینیشن نظر نہیں آ رہا جو کہ پرو انڈیا ہوگا. پاکستان کے لیے جذبات بہتر ہوں گے، اس لیے ہندوستان کو کوئی اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کوئی خاص ایڈوانٹیج ہوگا کون سی حکومت آتی ہے. چاہے میں گوئیاں تو بہت ہو رہی ہیں ہندوستان کے میڈیا میں کہ فلانی پارٹی بہتر ہے، فلانی اتنی اچھی نہیں ہے. میرے حساب سے کوئی پارٹی، اور اس کی میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب میں فورن منسٹر تھا اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت حالانکہ اتنا وقت نہیں گزرا تھا جس کو یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو آزادی ہے اس میں بھارت نے رول ادا کیا، بھی اس وقت بھی بڑا سخت خلاف تھے بنگلہ دیشی انڈیا کے. اور وہ مجھے انڈین ڈپلومیٹس، بلکہ جو اس وقت انڈیا کی اس وقت ہائی کمشنر خاتون تھیں، وہ میری وائف کو ایک ریسیپشن تھا شام کو ملی تھیں، وہ کہنے لگی عجیب لوگ ہیں بنگلہ دیشی، ہم نے ان کو آزادی دلوائی ہے، یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اور یہ تو اس وقت بھی یہ حالات تھے. تو بنگلہ دیش میں انڈین ڈومینیشن کے خلاف لوگ جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے یہ تو پاکستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے. پاکستان تو 1947 میں بنا ہے. 1906 میں جو پارٹیشن آف بنگال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگال کے اندر ہندو بنگال انڈین اتنا بدقسمتی سے ٹینشن ہو گئی تھی کہ اس وقت ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑا تھا بنگال کو انٹو 2 پورشنز. اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں الیکشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے بھی اتحاد بننا جو ہے اس کی بھی خبریں ہیں، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، ایک قدرت کا اصول ہے کہ کوئی بھی خلا جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا، پر ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے. ویکیوم ہمیشہ فل ہو جاتا ہے. اگر جنوبی ایشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ سارک کو خیر بات کہہ دے اور سارک کے ملک جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، تو اس کو غلط فہمی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر ایک ایسا بنایا جائے ادارہ، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جس میں نیچرلی بھارت کو دعوت دی جائے گی. بھارت اس علاقے کا بہت بڑا ملک ہے، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تو اس کو اوپن انویٹیشن دی جائے. لیکن اس میں اگر بھارت سر دست نہیں بھی آتا، پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور سری لنکا، نیپال اور دیگر ممالک، مالدیوز، یہ مل کے ایک تنظیم بنا سکتے ہیں جس میں بھارت کو اوپن انویٹیشن ہو کہ وہ جب چاہے اس کو جوائن کر لے. تو یہ بھارت کے خلاف تو نہیں بن رہی، لیکن یہ اگر بھارت نہیں چاہتا ساؤتھ ایشین انٹیگریشن کسی صورت میں، تو دوسرے راستے بھی ہیں جس کا ذکر ابھی ہوا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایفرٹس ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں کہ چائنا کے ساتھ مل کے ایک تنظیم بن جائے. ویسے بھی جن لوگوں کو علم نہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ساک میں ہم نے چائنا کو آبزرور سٹیٹس دے دیا تھا. ساک میں بھی چائنا کا آبزرور سٹیٹس تھا. اور اگر اب بھارت نہیں جانا چاہتا، ساک کو ریوائیو نہیں کرنا چاہتا، تو بالکل ایک ڈپلومیٹکلی مناسب آپشن ہوگا کہ ایک تنظیم بنائی جائے جس میں بھارت کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے اور وہ آپریشنل ہو، تاکہ ایک خطے کی اکانومی، اس کی غربت، اس کی انٹیگریشن کے لیے جو کچھ وہ کر سکے غربت ریموو کرنے کے لیے اور یا ڈیولپمنٹ کے لیے اس میں کیا جائے. یہ بالکل ممکنات میں ہے. اچھا سر، ایک کیونکہ ٹائم کم ہے سر، آخر میں پلیز اگر آپ یہ بتا دیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو چین کے ساتھ اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو اس دورے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے چینہ اور پاکستان کے تعلقات اتنے قریبی ہیں کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ویلکم کیا ہے وہاں وائٹ ہاؤس میں تو شاید چین ناراض ہو جائے گا، تو اتنی غلط تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان کے چین سے اتنے قریبی تعلقات ہیں، میں نے تو اس میں قریبی بڑا رول ادا کیا ہے، مجھے اس لیے اندازہ ہے، اور ہمارے دور میں جتنی کوآپریشن تھی بیک وقت چین اور امریکہ کے ساتھ میں نے خود رول ادا کیا F-16 چائنا سے امریکہ سے اپ گریڈیشن کے اندر اور نئے جہاز خریدنے میں، اور اسی وقت ہم چائنا کے ساتھ مل کے JF-17 بنا رہے تھے، تو ہمارے تو بڑے قریبی تعلقات تھے۔ تو اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے تعلقات نسبتاً بہتر ہو رہے ہیں تو چین ناراض ہو جائے گا، تو خام خیالی ہے۔ اور فارن منسٹر پاکستان کے جو جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو مجھے بالکل یہ کچھ حیرانی کوئی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جائیں گے تو جو ہمارا فیز 2 ہے سی پیک کا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور ہماری ڈیفنس کوآپریشن مزید کیسے بڑھائی جائے وہ سب بات ہوگی۔ تو پاکستان اور چین کے تعلقات اتنے قریب ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں کسی شک کی، اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کے فارن منسٹر وہاں جا رہے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے ملک کے 5 بڑے سیاسی اتفاق رائے کے لیے مل کر بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ناظرین، پاکستانی سیاسی نظام میں بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 5 بڑے مل کر بیٹھیں تو شاید کوئی سیاسی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ کہا ہے، پہلے وہ شامل کرتے ہیں پھر اسی پر بات کرتے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ نے سنا، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا رسپونڈ دے گی، اور جن 5 بڑوں کی انہوں نے بات کی ہے کیا اس طرح سے PTI کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نا، جو ان کی اگر آپ بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست شروع کی، وہ سیاست کے میدان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے 100% بات ٹھیک ہے ان کی، کہ معاملہ حل ایسے ہی ہوگا کہ یہ سب بیٹھ جائیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب اگر اسی طرح میں نہ مانوں کی رٹ لگائی رکھیں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ ان کے لیے اپنے بھی خود ان کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے، اور سیاسی کشیدگی بھی اسی طرح سے رہے گی۔ اسی طرح حکومت کو بھی آگے بڑھ کے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی لچک دکھانا ہوگی۔ اگر یہ سیاستدان عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور شریف برادران یہ چاروں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 5ویں قوت جو ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا سب کو پتہ ہے، وہ یقیناً اس بات کو سوچیں گے کہ اب سیاستدان اگر سب بیٹھ رہے ہیں مل کے، اور مجھے اگر میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں اور میرا جو بھی رول ہے میں وہ ادا کرتا ہوں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا عمران صاحب، ونڈر بوائے کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ونڈر ہے جس کے آنے سے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو وہ شیئر کریں۔ دیکھیں ونڈر بوائے اس وقت جو ہے نا میاں شہباز صاحب خود ونڈر بوائے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ موجودہ سینیریو میں آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میاں شہباز شریف سے زیادہ کون سوٹ کرتا ہے، اور میاں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے انہیں اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف ہی ونڈر بوائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں، حکومت کو لے کے وہ چل رہے ہیں، زرداری صاحب ان کے ساتھ خوش ہیں۔ یعنی سوائے عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کے باقی سب لوگ اگر ان سے خوش ہیں تو پھر وہ ونڈر بوائے ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور ونڈر بوائے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا عمران صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہر مذاکرات کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کافی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں ہوگی، تو وہ پاکستان تحریک انصاف تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ کن سے بات کرنا چاہتی ہے؟ فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں کرنی، پچھلے سال کہتے رہے کہ ہم نے طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے، تو یہ کس طرف جا رہی ہے PTI؟ زینب، المیہ یہ ہے تحریک انصاف۔ اب ایک بات کو سمجھے، آپ کو نا آن گراؤنڈ عمران خان کی تمام تر مقبولیت کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے یا اس کے سیکرٹری جنرل کی نہیں ہے، مقبولیت عمران خان کی ہے۔ عمران خان کی وجہ سے PTI ہے۔ آج عمران خان ادھر ہٹ جاتے ہیں تو PTI کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں سیاسی، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، ان کا ہی معاملہ ہے۔ باقی رہ گئی بات PTI کی، تو اس وقت موجودہ سینیریو میں آپ کو اچھا لگے یا برا، لیکن PTI اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ دیکھیں خان صاحب جیل میں ہیں،
کوئی بندہ یہ بیان تو بڑے دیتے ہیں, ٹی وی پروگراموں بھی آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں, ہوتا کیا وہ بیچاری ان کی بہنیں ہیں جو احتجاج کے لیے جیل کے باہر آ جاتی ہیں, باقی لوگ ان کے لیے اس طرح سے اب نکل نہیں رہے. ایون بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں, جن کو خود عمران خان صاحب نے چیئرمین نامزد کیا, وہ بھی اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہیں. وہ بھی اب یہ تسلیم کر چکی ہیں. معاملہ یہ ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت دیکھیں اتنی مار جتنی مار انہیں پڑی ہے, کارکن تھک گیا, ان کا کارکن اب کہاں جائے. اب تو معاملہ فہم و تفہیم سے ہی حل ہو سکتا ہے, ادروائز ان کے لیے مسائل اور بڑھیں گے. اور اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہے یا کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی 2026 میں کیا طوفان لے آئے گی اور کچھ بھئی جو 2025 میں آپ نے تیر مار دیا تھا نا وہی 2026 میں بھی مار لیں گے. کچھ مجھے بظاہر دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں عملاً تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بادی نظر میں مجھے بینگ اے فالوور آف پالیٹکس 2026 میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنا جو آپ کے نا راوی چین لکھتا نظر نہیں آتا. اچھا عمران صاحب, جس طرح سے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ ونڈر بوائے کی ایک آرٹیکل میں ذکر کیا گیا, آپ نے کہا بھی کہ شہباز شریف وہ خود ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ وہ تلاش اس کی جاری ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نظام یا سیٹ اپ میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جس آرٹیکل کی آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے. سہیل وڑائچ صاحب میرے تو خیر بڑے بھائی بھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو لکھا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بٹوین دی لائن کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیاس رائیاں. اب یہ دیکھیں ذرا قیاس رائے انہوں نے بھی کہا, اور میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے پاکستان بنا مجھے آپ یہ بتا دیں کون سی ایسی حکومت بنی ہے جس کے دور میں اس طرح کی قیاس رائیاں نہ ہوں. کریکٹ. اس کے علاوہ یہ دیکھیں چلے بہت پیچھے نہیں جاتے, جنرل ایوب سے آپ دیکھ لیں. جنرل ایوب خان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بڑا ایک سسٹم بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہم انقلاب لے آئیں گے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. اس کے بعد بھٹو صاحب آ گئے, انہوں نے اپنی پلاننگیں کی. بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق آ گئے, انہوں نے اپنے اسلام نافذ کرنے کی بھی کوشش کی, ریفرینڈم بھی کرایا, اور پتہ نہیں غیر جماعتی الیکشن کرایا, کیا کچھ کروایا. اس کے بعد بی بی آ گئی محترمہ بے نظیر بھٹو. پھر نواز شریف صاحب آ گئے. نواز شریف صاحب آ گئے, انہوں نے 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے اپنے پلان دیے, ان کے پاس بھی بڑے پلان تھے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں خان صاحب آ گئے. خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں دنیا بدل دوں گا. تو یہ اعلان کرے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ, ہر حکومت اس طرح کے پلان کرتی رہی ہے, لیکن عملاً کچھ نہیں ہو سکا. عملاً کبھی کہا گیا ہم ایک پیج پہ ہیں, کبھی کہا گیا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور کبھی کہا گیا جی یہ انہوں نے تو 2 سال 3 سال بعد چلے جانا ہے, ہم نے تو یہی رہنا ہے. لیکن ہوا کچھ نہیں, ہوا وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا. راوی ابھی جو چین دکھ رہا ہے اسی طرح سے معاملہ. ٹھیک ہے, بہت سے اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس آتی ہیں وہ صرف آپٹکس کے لیے. بالکل درست بات عمران صاحب آپ نے کہی. اب جس طرح سابق اپوزیشن لیڈر کی عدالتی پٹیشن واپس ہونے سے ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں پٹیشن کی واپسی اور محمود خان اچکزئی کے ممکنہ طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کا کتنے امکانات ہیں, اور کیا مطلب اسے لیا جا سکتا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن میں کیا کوئی خاموش مفاہمت ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے؟ حکومت اور اپوزیشن میں خاموش مفاہمت جو لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں نا, پی ٹی آئی کے بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں. بالکل بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں نہ مانوں. اصل بات یہ ہے کہ پیچھے سے جب خان صاحب نہیں مانیں گے, کیا اب بیچارے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی تو یہی پرابلم ہے کہ وہ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو عمران خان صاحب نے جس سوچ کے تحت مجھے وزیر اعلیٰ بنایا تھا, میں اسی سوچ کا حامل ہوں, میں ایک مزاحمتی کریکٹر ہوں, اور میں مزاحمت کروں گا, اور میں اپنے لیڈر کی نظر میں اپنا مقام بلند کروں گا. اب وہ مقام بلند کرنے کا جو سفر ہے نا پی ٹی آئی کے لیے وہ نقصان دہ ہے. پی ٹی آئی مقام بلند کرنے کے چکر میں, وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی سیاست جو ہے ان کی خراب ہو رہی ہے, وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے چینی چیلنج اپیرل گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری, روزگار کے وسیع مواقع پیدا.
वेलकम बैक। चीन पाकिस्तान में सरमाया कारी करने जा रहा है और पाकिस्तान में टेक्सटाइल और दीगर सेक्टर्स में नई फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं, जिससे बरामदात बढ़ेगा और रोज़गार में भी इजाफा होगा। चाइना चैलेंज टेक्सटाइल ग्रुप के तहत 100 एकड़ पर जदीद इक्तिसादी जोन बनने जा रहा है और फी माह 2 से 8 मिलियन गारमेंट्स इससे बनाई जा सकेंगी। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा देखा जा रहा है कि इससे रोज़गार के मौका पैदा होंगे और ये बताया जा रहा है कि 5 साल में 25,000 से ज़ायद नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। तो 2026 के आगाज़ पर ही खुशखबरियां सुनने को मिल रही हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जो पंजाब में चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है और 2 नई फैक्ट्रियों का इफ्तिताह कर दिया गया है, चीन जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जो एक कंसर्न है वो है नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा करना और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, चैलेंज जो है ये एक बड़ा ग्रुप है। ये जब से 5-6 साल पहले जब मैं चेयरमैन था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, उस वक्त ये आए थे पाकिस्तान और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद इकोनॉमिक जोन की दरख्वास्त दी, फिर इनकी वहाँ पर ज़मीन ली जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब ये एक्सपेंशन फेज उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल तकरीबन ये $200 मिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं वोवन टेक्सटाइल की, ये जो निटवेयर होता है, और ब्रांड्स को बेचते हैं। तो ये खुशाइन बात है कि चैलेंज अपैरल जो है वो एक्सपेंशन कर रहा है और अगर उनका एक नया यूनिट लग जाता है इकोनॉमिक जोन के अंदर तो वो ये वोवन टेक्सटाइल के अंदर वहाँ के लोकल लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर रहा था कि ये कंपनी जो है अब इसके पास पाकिस्तान का 5-6 साल का तजर्बा है और कामयाब तजर्बा है। अच्छा सर, आप हमेशा ये बात करते हैं अरुण साहब कि हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे यहाँ पे ना सिर्फ लोगों को रोज़गार भी मिले बल्कि वो एक्सपोर्ट करें और यहाँ ज़र मुबादला भी आए और फिर यहाँ पे ख़र्च भी हो, ये ना हो कि वो उठा के सारे फिर पैसे बाहर ले जाएं। तो अब ये जो है, जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ कपड़ा ऐसा बनेगा जो पहले पाकिस्तान में नहीं बनता, तो ये बताएं को बोस की तो नहीं बनाने लगे पाकिस्तान ही? नहीं जी, ये जो चैलेंज है ना ये स्पोर्ट्स वेयर बनाता है। तो आजकल जो मॉडर्न जो टी शर्ट्स हैं जिसको हम ड्राई फिट कहते हैं, इसमें बहुत सारा कपड़ा चीन से भी आता है जो रिकंडीशनड होता है। कुछ ये कपड़ा यहाँ पर मैन्युफैक्चर करवाते हैं आउटसोर्स करके। मेनली इनका काम वोवन जो ट्रैक सूट्स और जो शॉर्ट्स और टी शर्ट्स की स्टिचिंग का है। सो इस पे इन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं और उनका पाकिस्तान का ओवरऑल तजर्बा अच्छा रहा है। उनको ये इकोनॉमिक जोन की वजह से टैक्स इंसेंटिव्स भी मिले हैं, तो वो इसलिए इसकी एक्सपेंशन हो रही है। और जो आपकी बात है ये कोई बोस की नहीं बनाएंगे, ये बेसिकली जो बड़ी कंपनियां हैं, एडिडास है, रीबॉक है, नाइकी है, उनको ये बना के भेजते हैं, फिर ये ब्रांड्स उस कपड़े को ग्लोबली आगे बेचते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि 2026 के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इकोनॉमिकली ये बड़ी चेंज लेके आएगा और ये भी खबरें हैं कि शायद 2026 में चीनी सदर भी पाकिस्तानी दौरे पे तशरीफ़ ला रहे हैं। तो और जो सीपैक 2 का मामला है उस पर काफ़ी डेवलपमेंट की उम्मीद की जा रही है। तो आप क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के खुद भी चेयरमैन रहे हैं और सारे मामले को ना सिर्फ करीब से जानते हैं बल्कि अंदर की खबर भी रखते हैं, तो आप इस सूरत हाल का किस तरह से जो है वो अहाता करेंगे सर? जी, 2-3 चीज़ें हैं समझने की। देखिए, नंबर 1 ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बेसिक सीपैक का, कनेक्टिविटी का, गवादर से लेके काशगर तक, काशी तक, वो तो बन गया हुआ है। सड़क भी बन गई है, पोर्ट भी डेवलप्ड है, बॉर्डर पोस्ट भी सुस्त की है, चल रही है थोड़ी बहुत। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि देखें पाकिस्तान को, अब लोग सवाल पूछते हैं कि ये सब कुछ बन गया तो लोगों को क्या मिला। लोगों को तब मिलेगा ये जो सीपैक 2 के अंदर मैंने इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का MOU साइन किया था उस वक्त, ताकि इसकी अब आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें और प्राइवेट कैपिटल आना शुरू हो। कैपिटल कैसे आता है कि दाएं बाएं जो हैं इकोनॉमिक जोन्स बने, दाएं बाएं वेयर हाउसेस बने, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बने, ताकि जो चीज़ बने वो इस रूट के ऊपर ट्रांसपोर्ट होनी शुरू हो।
اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے چین جو ہے وہ اپنی انٹینشن تو بارہا دے چکا ہے، لیکن یہ کام کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسا انسینٹیو اور پالیسی انوائرمنٹ بنائیں کہ پاکستانی کمپنیاں چینیوں کے ساتھ مل کے، باقی ممالک سے مل کے اس راہداری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ میں کچھ اب اس میں جو ملکوں میں نے بہت ملکوں میں اکنامک کوریڈور دیکھے ہیں، ہمیں کچھ ریڈیکل تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے دا وے وی آر ہینڈلنگ سی پیک۔ تھوڑی پرووکٹیو ہے، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو فوراً سے پیشتر پلاننگ کمیشن سے نکال دینا چاہیے۔ پلاننگ کمیشن کا پرائیویٹ سیکٹر کا نہ لنک ہے، نہ کام ہے، نہ ان کو آتا ہے۔ یہ کام آپ کو ایک باڈی بنائیں جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں، جن کو یہ کاروبار کرنا آتا ہو، وہ کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کریں۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ایک وفد جا رہا ہوتا ہے بزنس مین کا، 100 کا مل کے آ جاتا ہے، حکومت کے لوگ تصویریں کھنچاتے ہیں۔ یہ اس طرح دنیا میں کاروبار نہیں چلتا۔ ٹھیک سر، تو پھر پاکستان کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے اقدامات کر رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو مستحکم کیا جا سکے۔ جس طرح سے پاکستان کو سفارتی کامیابیاں ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستان نے بھارت کو معیشت کے میدان میں بھی پیچھے چھوڑ دی ہے۔ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں، گیلپ اکانومک سروے میں اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2026 پاکستان کے لیے بڑا زبردست سال ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ 51% لوگ نئے سال کے بارے میں کافی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال کہتے ہیں۔ تو کیا پھر اس امید کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2026 میں پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہوگی اور معاشی لحاظ سے بھی پاکستان آگے بڑھے گا؟ جی، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک فیل گڈ فیکٹر چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں کہ اب جو پچھلا سال سخت گزرا ہے، یہ سال ہمارے لیے بہتر گزرے گا۔ کچھ شرح سود کم ہوئی ہے، انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ لیکن دیکھیں مین ہمارا جو صورتحال ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ایون اگر 3 سے 4% بھی چلی جاتی ہے، ہماری آبادی کے حساب سے ابھی کم ہے۔ انڈیا سے ہمارا کوئی کمپیریزن اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے، ان کے اوپر بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ تو میں ان نمبرز پہ بات کرتا ہوں۔ ایک خالی فیل گڈ پرسیپشن اچھی چیز ہے، لیکن اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے حکومت کے اکنامک مینیجرز کے لیے کہ آیا ہم اس کو جو سٹیبلٹی آئی ہے اور جو ڈپلومیٹک محاذ پہ ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، ان کو ہم اکنامک گروتھ میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بلوم برگ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایک تو پاکستان میں مہنگائی میں کمی کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل مہنگائی کا نیچے آنا اصل میں گورننس کے مضبوط ہونے کا اشارہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی ہی یہ بہتر گورننس کا نتیجہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ جی، پارٹلی یہ جو ہماری مانیٹری پالیسی کی گورننس ہے اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایک جو لنک ہے جو مہنگائی کی شرح کا ہوتا ہے وہ منی سپلائی سے ہوتا ہے۔ جب آپ شرح سود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اس طرح کہ بہت زیادہ افراط زر نہ ہو، تو پھر مہنگائی کی کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس منی سپلائی کم ہوتی ہے، تو اس لیے کم ہوتی ہے۔ لیکن مینلی جو مہنگائی ہے وہ ہمارے جو فیکٹرز ہیں وہ تو ڈالر روپی کی پیرٹی سے لنکڈ ہیں، کیونکہ ہم ایک نیٹ امپورٹر کنٹری ہیں۔ جو منڈیوں کا میکنزم ہے اس میں مڈل مین کی جو مارجنز ہیں اور ریگولیشن سے لنکڈ ہیں۔ تو یہ ایک ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ جہاں پر مہنگائی رکی ہوئی ہے، اگر یہ یہیں رہتی ہے 2-3 سال، تو پھر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ لیکن جو کنزمپشن پاور کووڈ کے بعد ایروڈ ہو گئی ہے، وہ تب بڑھے گی جب اکنامک اپرچونٹیز بڑھیں گی۔ لیکن آپ کی انکم لیول وہی ہے۔ اچھا سر، آپ کیونکہ نمبرز کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور فائل ورک کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اب یہ جو حکومت نے جی ڈی پی میں 3.71% گروتھ کا ذکر کیا ہے، تو یہ کتنی حقیقی ہے؟ آپ کے نزدیک یہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی لگتی ہے؟ جی، یہ کوارٹر کی گروتھ ہے۔ جو اوورال اکنامک گروتھ ہوتی ہے وہ ایوریج ہوتی ہے پورے سال کی۔ یہ ایک کوارٹر کے نمبرز ہیں جو جیسے میں نے عرض کیا 3 سے 4% کے درمیان ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں ان پہ تھوڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو گر گئی ہے۔ تو اگر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو گروتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ لیکن جب میں نے اس کو اینالائز کیا تو اس کے اندر کنسٹرکشن کا
اور جو ایگریکلچر کموڈیٹیز کا کافی حصہ دکھائی دیا. کچھ تھوڑی سی امپروومنٹ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں دکھائی دی، لیکن ناٹ نیسسریلی ایکسپورٹ اورینٹڈ اداروں میں. یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں کنسسٹنٹلی اس کو 4 سے 5 سے 6 پر لے جانا ہے، اور اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے اور سکلز چاہیے. یہ 3 کمبینیشن دنیا میں اکنامکس کے فارمولے سے گروتھ میں کنورٹ ہوتے ہیں. اب اس حکومت کو اس طرف توجہ دینی ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے انسینٹیو پیدا کرے، نالج ریسرچ کے لیے پیدا کرے، لوگوں کو ایسی سکلز دے جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں. جو ہمارا کرنٹ سکل ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے وہ بہت نیچے کی سکلز دیتا ہے. اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور ہمارا کرنٹ انڈسٹریل بیس ایکسپینڈ کرے، یہ بہت بڑے چیلنج ہیں 2026 کے. یہ خالی اناؤنسمنٹ سے نہیں ہوں گے. وزڈم کسی ایک بندے یا ادارے کی پروپرائٹی نہیں ہوتی، ہمیں بیسٹ مائنڈز کو انگیج کرنا بالکل چاہیے. بیسٹ مائنڈ سیٹ کو اپنانا ہوگا. ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ اور نالج کے حوالے سے بہتر حکمت عملی بنانی ہوگی تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ڈپلومیٹک اچیومنٹ کو اکانومک گروتھ میں کنورٹ کرنا ہوگا تاکہ اکنامکلی اسٹیبلائزیشن لائی جا سکے. بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.